खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? इससे भी ज़्यादा हमारी ज़रूरत ये थी कि हमारी कौम का एक एक बच्चा पड़ा हुआ। नौजवानों को डीपॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उन्हें उनके हकूक़ की आगाही नहीं दी जा रही। आप खुद देखें तो पाकिस्तान में इतने एजुकेशन के सिस्टम है, मदरसे का है, उर्दू मीडियम में मैट्रिक कराते हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो जब ये सब के सब पढ़ के बाहर निकलते हैं तो एक अजीब किस्म का माशरा वजूद में नहीं आ जाता। अगर मैं एक अच्छा शायर या एक अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स किया जाता है कि तुम इंजीनियरिंग करो। सिर्फ आज पाकिस्तान में सियासी जमातों के बीच में जो लड़ाई है वो नज़रिए की नहीं, हिस्से की लड़ाई है। हर गलत कड़वे फैसले को मुल्क और कौम के वसी तर मफाद की शक्ल में घोल दिया जाता है। आइन को जो लोग जूतों तले रोनते हैं वो हमें लंदन की म्यूज़िक शॉप्स में गर्दन में सरिया लिए दिखाई देते हैं। इटली और कैरेबियन में क्रूज़ शिप्स की वो सैरें करते फिर रहे हैं और आवाम सवाए खून के आंसू रोने के कुछ नहीं कर पाते। तो हम सर क्या पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत छोटे और बड़े लेवल के पपेट्स हैं और असल मदारी कहीं और बैठे हैं? ऐसा ही होता है, दुनिया भर में इसी तरह होता है। जब आवाम बाशऊर नहीं होते, उनकी तालीम और तरबियत का सही एहतमाम नहीं होता, तो इसी तरह बहुत सी कुव्वतें और बहुत से ताले आज़मा उनको कठपुतलियों की तरह नचाते रहते हैं। आवाम के शऊर को जब आप बुलंद कर देते हैं उसके बाद ये नामुमकिनात में से हो जाता है। आप मगरिब का मुताला करें, वहाँ जो तब्दीली आई है वो भी एक दिन में नहीं आई, 2-3 सदियों में आई है। आप उस तब्दीली के इब्तदाई मराहल का अगर मुताला करेंगे तो ऐसी ही आपको तस्वीरें वहाँ भी मिलेंगी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि कोई ताले आज़मा जर्नैल आइन तोड़ दे। बरतानिया में तसव्वुर कर सकता है, अमेरिका में तसव्वुर कर सकता है, फ्रांस में तसव्वुर कर सकता है। ये कैसे हुआ है? क्या वहाँ की फ़ौज के पास हथियार नहीं होते? क्या उनके पास कमान नहीं होती? क्या उनका कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता? ये सब कुछ होता है। कौम इतनी तरबियत याफ्ता हो चुकी है कि वो ये जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। कौम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं बार बार ये हवाला आपको दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पर अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई। मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, आवाम किस वक्त बाहर निकले? जब सियासी क़यादत उनको बुलाने के लिए उठ खड़ी हुई। उससे पहले नहीं निकले। उससे पहले सिविल सोसाइटी 1500, 1600, 2000 इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाती थी। कभी ऐसा होता कि पहले दिन ही 10 लाख 20 लाख आवाम सड़कों के ऊपर मौजूद होते और वो इस शऊर के साथ होते कि ना किसी की नक्सीर फूटेगी, ना कोई बत्ती टूटेगी। हम पूरे अमन के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं तो आप देखते कि ये तब्दीली पहले दिन आ जाती है। लेकिन वो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब बात ये भी तो है ना कि जनरल चार्ल्स डी गॉल ने फ्रांस में 15-16 साल हुकूमत की, वो एक आमिर थे। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के ऊपर हुकूमत की और उनकी पार्टी UMNO उमनों के बारे में कहा जाता था कि अंडर महातीर नो ऑब्जेक्शन। फिर हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वहाँ दुबई में, शारजा में, सऊदी अरब में, कतर में, वहाँ एक बादशाहती निज़ाम कायम है, कोई जमहूरियत कायम नहीं है, लेकिन वहाँ भी अवाम शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते नज़र आते हैं। तो क्या अगर एक गलत डिक्टेटर सही फैसले करे तो क्या आवाम को उसे कबूल करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि डिक्टेटर सही फैसले करेगा, अगर उसने गलत फैसले कर दिए तो उसकी तब्दीली का रास्ता क्या होगा? ये ठीक है कि ऐसे बादशाह दुनिया में रहे हैं, ऐसे आमिर भी रहे हैं जिन्होंने अपनी कौमों की कुछ खिदमत की है, लेकिन जिस वक्त हमें इंतखाब करना है एक बेहतर निज़ाम का तो फिर हम जमहूरियत ही का इंतखाब करेंगे। जमहूरियत एक बेहतर निज़ाम है और दुनिया के अंदर कोई सियासी निज़ाम भी आखिरी दर्जे में परफेक्ट नहीं हो सकता। जमहूरी तरीके से हमने एक आइन बना लिया, हमने जमहूरियत को एक उसूल के तौर पर मान लिया। सवाल ये है कि अब यहाँ डिक्टेटर आएगा कहाँ से? ये काम तो इससे पहले करना था ना। तो आवाम खुद मिठाइयाँ बांटते हैं जब वो लोग आते हैं। यही तो हादसा है। ये हादसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आवाम के शऊर को हम बेदार नहीं करते। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आप असल में नताइज से इस्लाह का आगाज़ करना चाहते हैं और ये हमारी कौम का मिजाज है। यानी वो ये चाहती है कि ऊपर से कोई इस्लाह हो जाए। पहले हमें अपने अवाम की तरफ रुजू करना होगा और हमारे अवाम में बहुत अच्छे सहाफ़ी पैदा हुए हैं, बहुत आला दर्जे के मजहबी रहनुमा पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे दानश्वर पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे असातिज़ा पैदा हुए हैं। सवाल ये उन्होंने अपनी क़ुव्वतों और सलाहियतों को रुख किस तरफ? क्या उन्होंने कौम को हकीकत पसंद बनाया? उन्होंने कौम की एजुकेशन के मंसूबे बनाए? मसाइल से छुटकारा नहीं मिल सकता कि वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। देखिए, बात ये दुनिया के अंदर क्या इक़्तिसादी मसाइल पहले हल हुए थे? हमेशा ऐसा ही होता है।
ایک انسان جو انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گرد و پیش سے بے خبر نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ان سیاسی معاملات میں بھی جن میں ہم نے تھوڑا بہت قوم کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے، غربا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام یکساں اور ایک خاص طریقے کے مطابق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو پہلے آپ کسی لیبارٹری میں تیار کر لیتے ہیں یا کسی جگہ اس کی پنیر لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قوم ہے، قوم کے اندر متنوع لوگ ہوں گے، قوم کے اندر متنوع خیالات ہوں گے، رجحانات ہوں گے، ان کے اندر آپ کو راستہ نکالنا ہے. ہمیں صرف چند بنیادی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے ان بنیادی چیزوں کی نشاندہی پچھلی نشست میں کر دی تھی کہ ایک تو ہمیں اس بات کی تعلیم دینی چاہیے اپنی قوم کو کہ ہم حقیقت پسند بنیں. جس پوزیشن میں ہم ابھی نہیں ہیں، جو چیز آج ہم حاصل نہیں کر سکتے اور جو ہر حال میں کل حاصل ہونی ہے، اس کو آج حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ رات کے 12 بجے اس خواہش میں مبتلا ہو جائیں کہ آفتاب طلوع ہو جائے تو قدرت کے نظام کے تحت وہ نہیں ہوگا. اس کا ایک وقت ہے ہونے کا. ہم اصل میں کرتے یہ ہیں کہ قبل از وقت چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے وسائل اور چیزوں پر خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں جو آپ سے آپ حاصل بالکل درست فرما رہے ہیں. کیونکہ چائنا نے بھی ایک بہت بڑی قوت ہوتے ہوئے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ 2020 سے پہلے اپنے آپ کو کسی بھی فوجی تنازع میں ملوث نہیں کرے گی. وہ اپنی ایک انڈسٹریل امپائر بنا رہے ہیں، وہ اپنی ایک نالج امپائر کھڑی کر رہے ہیں. اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کو ہر چوک پہ توپ، جہاز، آبدوز، یعنی ایک پوری قوم کو ایک عسکری جنگی کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو سائیکالوجی میں اندر اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. تو آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ رویہ ہے کہ جس نے ہمیں بربادی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. آپ دیکھیے کہ تائیوان اگر چین آج فیصلہ کر لے تو چند گھنٹوں کے اندر مفتوح ہو جائے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. بین الاقوامی برادری کا رد عمل کیا ہوگا، دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے اس اقدام کے نتیجے میں اسے کیا کچھ بھگتنا پڑے گا. تو وہ اس طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتے، اپنا حق اور اپنا استحقاق قائم رکھتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر ایک جنون کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اصل میں بندوق چلانی ہے اور اس کے ذریعے سارے مسائل حل کر اس میں آپ کو دنیا میں جو عالمی ٹریڈ میں سب سے پہلے نمبر پر فروخت ہونے والی چیز ہے وہ اسلحہ ہے، دوسرے نمبر پر فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ادویات ہیں اور تیسرے نمبر پر پیٹرولیم ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان جیسی جو کلائنٹ سٹیٹس ہیں ان کے اوپر اسلحہ خریدنے کا دباؤ اوپر سے آتا ہے؟ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے دباؤ کو قبول کرنے کے بجائے اپنی داخلی استحکام کی طرف توجہ دیں. اعلیٰ لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ اعلیٰ لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی رو میں نہیں بہہ جاتی اور نہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت فیصلے کرتی ہے، وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. اور جب تک ہم اپنے فیصلے نہیں کرنا سیکھیں گے، اپنے فیصلے ممکنہ فیصلے، ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اصل میں آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہے، آپ پوچھیں فلسطین کے مسئلے کا کیا حل، اس کا ایک منصفانہ حل ہوگا، یہ کتاب میں لکھا جائے گا، ایک ممکن حل ہوگا. اس ممکن حل پر آپ کو اکتفا کرنا ہوتا ہے اور ممکن حل پر جب آپ اکتفا کر لیتے ہیں تو وقت کے ساتھ منصفانہ حل کی طرف بھی بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم پہلے ہی مرحلے پر گفتگو کریں گے منصفانہ حل کی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنی بے بصیرت ہے ہماری قیادت کہ ہمیں فلسطین کے بارے میں جو کچھ سن 48 میں مل رہا تھا، آج اس سے ہم نصف کے بارے میں ترستے ہیں، وہ بھی نہیں ملتا. ہمیں کشمیر کے معاملے میں جو کچھ سن 80 میں مل رہا تھا، آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں مل سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ممکنات پر کبھی اکتفا نہیں کرتے. بہترین لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو یہ دیکھے چیزیں دنیا میں انصاف کی میزان میں نہیں تولی عوام جاتی. کے پاس تو کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس تو صرف ایک عام آدمی کے پاس یہی چوائس ہے کہ یا وہ تیر پر نشان لگائے یا وہ شیر پر نشان لگائے. شیر آ کر تیر کو سائڈ پہ کر دے اور تیر آ کر شیر کو سائڈ پہ کر دے، یا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر عوام وہیں کے وہیں. دونوں کو آپ جمہوری پروسیس میں سے گزرنے دیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے، دونوں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نے اصل میں جمہوری پروسیس کو بار بار روکا ہے. ہم اپنے عوام پر اعتماد بھی نہیں کرتے. ان کو فیصلہ کرنے دیجئے، وہ بڑے صحیح فیصلے کریں گے. آپ دیکھیں، آپ نے صوبہ سرحد میں ایک فیصلہ کرایا، معلوم ہوا کہ ایک مذہبی طوفان کی طرح ایک جماعت ہے جس کو وہاں پہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو موقع دیا اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح انہوں نے میدان صاف کر دیا کہ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی. دیکھا جائے تو یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال جمہوری پروسیس کے، جمہوری عمل کے چلنے سے آپ پیدا ہوتی ہے. اس وقت جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بار بار ان کو عوام کے پاس جانے دیں. تبدیلی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جب 12 اکتوبر کو ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر جب یہی ایک جوڈیشری آتی ہے، اس کو ریسٹور کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، پھر یہی قوم اس کے اگینسٹ
اسی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے. اور پھر ابھی کچھ پولیٹیشنز کے اخبار میں بیانات آ رہے ہیں کہ اگر ملٹری ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں ہم انہیں ویلکم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دانشوروں کو، ہمارے طالب علموں کو، ہمارے اساتذہ کو اپنی قوم کی تربیت کی طرف بڑھنا چاہیے. اصل میں ہم سیاسی نتائج سے ابتدا کرتے ہیں. سیاسی نتائج ہمیشہ سماجی عمل کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. سماجی عمل کو موضوع بنائیے. ہمارا سماجی عمل کمزور اور پست ہے تو ہم سیاسی نتائج کو پہلے ٹارگٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں کے جتنے دانشور ہیں جنہوں نے جماعتیں بنائیں، جنہوں نے تنظیمیں بنائیں، جنہوں نے جدوجہد کی، جو روز کالم لکھتے ہیں، ہمارے صحافی، آپ دیکھیے ان کا موضوع ہی سیاست ہے، جبکہ ہمارا موضوع ہمارا سماج ہونا چاہیے. ہمارے سماج کے اندر کیا خرابیاں اور برائیاں ہیں، ہماری قومی نفسیات میں کیا مسائل ہیں، ان کو ہم کبھی موضوع نہیں بناتے. ابھی آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آپ کسی وقت گفتگو سن رہے ہیں اپنے لیڈروں کی، تو ان کا موضوع گفتگو کیا ہوگا؟ ان کا موضوع یہ ہوگا کہ امریکہ کے جرائم بیان کریں گے، فلاں قوم کے مغربی قوموں نے اس طریقے سے ہمارے خلاف سازشیں کر رکھی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں ریلی نکلے گی، گو امریکہ گو ریلی نکلے گی، امریکہ کیا کرتا ہے، اس کے مظالم کیا ہیں، اس کی اخلاقیات کیا ہے، اس سب سے میں واقف ہوں. اس معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کو دیکھیے. بنی اسرائیل کی قوم ہے جس کو خدا نے خود منتخب کیا، اپنے زمانے کی مسلمان قوم ہے. 2000 سال تک انبیاء ان میں بھیجے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس قوم کے اوپر جب انحطاط آیا، زوال آیا، قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے شروع سے لے کے آخر تک اس پوری قوم پر. پہلی 5 صورتیں تو اسی پر تبصرہ ہے. آپ کسی ایک جگہ نہیں دیکھیں گے کہ جن قوموں نے ان کو روند ڈالا، اس وقت کی جو سپر پاورز ان پر حملہ آور ہوئیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے. نہ سازش کا لفظ استعمال کرتا ہے، نہ اس نوعیت کی مزاحمت کی تحریکیں برپا کرنے کے لیے کہتا ہے. وہ کہتا ہے داخلی احتساب کرو، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور آپ حیران حضرت علی کا بھی تو قول ہے نا کہ جو حکومتیں کفر پر مبنی ہوں وہ قائم رہ سکتی ہیں، جو ناانصافی پر مبنی ہوں وہ قائم نہیں رہ سکتی. یہ بات یہ ہے کہ ناانصافی جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کو داخلی احتساب کرنا ہے نا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کو پڑھ جائیے. حد ہو گئی ہے اس معاملے کی کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو بابل کی سلطنت کے لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، اس زمانے کا امریکہ سمجھ لیجئے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم نے جب اپنے آپ کو برباد کر لیا تو عباد لی اولی باسن شدید، میں ایک بڑی قوت میں جو میرے بندے تھے ان کو اٹھا کے لایا تاکہ تمہیں سزا دے. جی آپ. تبدیلی یہ آئی ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں سب سے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے. یہاں پر لوگ باہر نہیں نکل رہے گھروں سے کیونکہ ہر سڑک پر معصوم لوگوں کی جان لی جا رہی ہے. تو اس میں عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام کا شعور اگر بلند ہو اور وہ جذباتی نعروں کے پیچھے نہ جائیں تو اس طرح کی پالیسیاں کبھی بنے ہی نہ. یہ جو ہمارے ہاں پالیسی بنائی گئی کہ ہم کو افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنی ہے اور ہمیں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنی ہے اور ہمیں کشمیر کو بھی بزور بازو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے اور اس کے لیے دنیا کے سارے بین الاقوامی معاملات کو پس پشت ڈال کر ہمیں ایک پراکسی وار شروع کرنے کا اختیار اور حق حاصل ہو گیا ہے. یہ جو سب کچھ ہم نے کیا یہ ہمارا کیا ہوا ہے. اور یہ جب ہم نے کیا تو کیوں کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارے عوام کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی. ان کو اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو مذہبی تربیت دی ہوتی، اخلاقی تربیت دی ہوتی، ان کے شعور کو بہتر کیا ہوتا. تربیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت دے سکتی ہے یا عوام خود لے سکتی ہے اور کیسے؟ بات یہ خدا کا جو نظام ہے وہ نظام وہی ہے، بڑا وہ اچھا نظام ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے، عوام کے اندر ایسے اہل دانش پیدا ہوتے ہیں، ایسے اہل بصیرت پیدا ہوتے ہیں کہ جو اپنی قوم کو حقیقت پسند بناتے ہیں، اس کا شعور بہتر کرتے ہیں. یہی چیزیں پھر ریفلیکٹ ہوتی ہیں حکومت میں بھی اور سیاست کے اندر بھی. اہل دانش کہاں پر ہیں؟ آپ ہیں، میں ہوں. ہم لوگوں کو یہ کام آگے بڑھ کرنا ہے. جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو اصل میں تبدیلی کی ابتدا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی شروع ہو گئی ہے جب ہم نے یہ بات چیت کرنا شروع کر دی ہے. آپ کیا اس بات کی گارنٹی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس اسٹوڈیو سے میں باہر جاؤں تو یہاں پہ باہر میں سیف ہوں یا کوئی دھماکہ نہیں ہوگا یا کوئی جانیں نہیں ضائع ہوں گی؟ یہ بات یہ ہے کہ خطرات سے تو دنیا کا کوئی گوشہ بھی پاک نہیں ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے اندر یہ خطرات بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہم جی نہیں رہے؟ کیا ہم اپنی معاش کی جدوجہد نہیں کر رہے؟ کیا ہم باقی معاملات کو انجام نہیں دے رہے؟ تو کیا ہم اپنی قوم میں شعور پیدا کرنے کی اگر جدوجہد کرتے ہیں تو ہم جہاد نہیں کریں گے؟ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے کہ اس وقت ہم اپنی قوم کو حقیقت پسند بنائیں، اس کے اندر شعور پیدا کریں، اس کے اندر داخلی احتساب کا جذبہ پیدا کریں، اسے یہ بتائیں کہ سازشوں کے افسانے کہنے اور مزاحمت کی تحریکیں چلانے سے دنیا کے اندر قومیں بنا نہیں کرتی. کبھی بھی نام نہاد کچھ آزادی حاصل ہو جایا کرتی ہے، قوم بنتی ہے داخلی احتساب سے. آپ دیکھیں آپ کیا ہیں، اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے کس لب و لہجے میں خطاب کیا ہے. کیا یہاں سے خطاب کیا کہ بابل کی قوم بڑی ہی ظالم ہے اور انہوں نے سازشیں کر کے تم کو تباہ کر دیا ہے اور اٹھو اس کے خلاف
اٹھ کے جدوجہد کرو، یہاں سے بات شروع کی. انہوں نے کہا تم ہو کہ تمہارے احبار، تمہارے رہبان، تمہارے علماء، تمہارے فقہا جنہوں نے اپنے اخلاقی شعور کو آخری پستی میں پہنچا دیا ہے. تم ہو کہ جو سود کھاتے ہو، تم ہو کہ جو ایمان رکھتے ہو ان چیزوں کے اوپر جو توہمات پر مبنی ہے. یہ تمہارا کردار اور تمہاری سیرت ہے جس کے نتیجے میں تم پر یہ افتاد ہے. آپ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں قوم کا. ہم صاحب اب جاپان میں جاپانی قوم رہتی ہے، روس میں روسی قوم رہتی ہے، اسی طرح برطانیہ میں برطانوی قوم بستی ہے. اب پاکستان میں بدقسمتی سے پاکستانی قوم موجود نہیں ہے. جو پاکستان کے مغربی سرحد کی طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر سے اپنی روٹس تلاش کرتے ہیں. جو بلوچستان کے پاس رہتے ہیں وہ ایران کے اندر اپنی روٹس تلاش کرتے ہیں. جو صوبہ سرحد میں رہتے ہیں وہ افغانستان کے اندر اپنی روٹس تلاش کرتے ہیں. ایک ملغوبہ ہے مختلف ڈیموگرافک گروپس کا. تو اس قوم کو وجود میں لانا کیسے ممکن ہے صوبائی عدم مرکزیت کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس قوم کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے حقیقی نتائج روب عمل ہونے دیجئے. ہمارے ہاں ہم نے صوبائی خود مختاری کے معاملے میں بھی اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے. آپ نے جب مختلف یونٹس کو ملا کے ایک نظم بنایا ہے تو آپ لوگوں پہ اعتماد کریں اور ان کو آزادی دیں. وہ آزادی جب انہیں دیں گے تو ان کے اندر آزادی کا شعور پیدا ہوگا اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گے تو اس سے مرکز مضبوط ہوگا. ہم نے اس کی ترتیب بھی الٹ دی. یہی وجہ ہے کہ آج 60 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے ہاں کی مختلف قومیتیں اپنے لیے بعض اختیارات کا مطالبہ کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ ان اختیارات کو آج آپ زیر بحث لائیے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اینالسٹس کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے جو کچھ اچھے اقدامات کیے ان میں سے ایک بلدیاتی نظام کا قیام بھی تھا. ناظم تھے، لوگوں کے مسائل ان کی گلیوں میں ہی حل ہو جایا کرتے تھے. اب اس نظام کو حکومت ختم کر کے پھر ایک کمشنری نظام لا رہی ہے، بلکہ لا چکی ہے. تو کہا صاحب حکومت تو جو کیا کہتے ہیں عوام ہیں اور حکومت ہیں وہ تو ایک آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. کبھی ایک کو سبقت حاصل ہو جاتی ہے تو نیا نظام آ جاتا ہے، دوسرے کو سبقت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر پرانا نظام آ جاتا ہے. یعنی کسی چیز میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے. نہیں ہوگا کچھ بھی اگر آپ بار بار کی مداخلت نہیں کریں گے تو. یعنی آپ کچھ دیر چلنے دیجئے. آپ دیکھیے لوگ احتساب کر کے استحکام پیدا کر دیں گے، ادارے خود اپنے وجود کو منوانا شروع کر دیں گے. جب آپ درمیان میں آ کے مداخلت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیوند کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو شخص بھی بندوق کے زور پر آئے گا اور آ کر کچھ اصلاحات کرے گا اس کی اچھی اصلاحات بھی نہیں چلیں گی. آپ اس بلدیاتی نظام کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بلدیاتی نظام کس صورت میں ہونا چاہیے؟ بلدیاتی نظام صوبوں کے اختیار میں ہونا چاہیے یا اس کے لیے آپ ریاستی سطح کے اوپر مرکزی اقدامات کریں؟ یہ کیے ان لوگوں نے، اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا. ہمارے ہاں کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہونے دیا جاتا. سوال یہ ہے کہ بلدیاتی نظام تو آج کی پیداوار نہیں، یہ تو انگریزوں نے یہاں قائم کر دیا تھا. انہوں نے اس کو متعارف کرا دیا تھا مقامی حکومتوں کا نظام. یہ مقامی حکومتوں کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو صوبوں کے اختیار میں ہونا چاہیے، مرکز کے اختیار میں ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ جب درم برم کرتے ہیں اور اس کے بعد فوجی مداخلت کے ذریعے سے آئین کو پامال کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی صوبوں کو اختیارات دے کر انہیں مضبوط کر کے آپ امریکہ کی طرح فیڈریشن کو مضبوط کریں گے، کمزور نہیں کریں گے. تو احساس یہ ہے کہ آپ جتنی آپ کے ہاں قومیتیں موجود ہوتی ہیں انتظامی سطح پر موقع دیجئے ان کو کہ وہ اپنے شخصیت کا اظہار کر سکیں. آپ اپنے پڑوس میں دیکھیے، بھارت نے لسانی بنیاد پر بہت سے صوبے بنا دیے، بہت سی ریاستوں کو صوبوں کی صورت دے دی ہے، ان ریاستوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے. اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی. ہمیں آخر اس میں کیا معنی ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ چھوٹا یونٹ بنتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ایک مقامی حکومت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معنی ہے اس کے اندر؟ اور صوبائی خود مختاری دیجیے لوگوں کو. یعنی جو قومیتیں یہاں موجود ہیں ان کو اپنا اظہار کرنے دیجیے. بیوروکریسی، حکومت، فوج مل کر پاکستان کی پالیسیز بناتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایسی چیز ہے جو انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ چھوٹے صوبوں کو ان کے حقوق نہ دیں اور ہر اختیار اپنے پاس رکھیں؟ میں تو خود حیرت زدہ رہ جاتا ہوں جب گفتگو کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے، لیکن اس کے بعد جس وقت عملی اقدامات کا موقع آتا ہے تو یہی صورت ہوتی ہے. اس کا بھی حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیا جائے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس وقت عوام کی تربیت آہستہ آہستہ ہوتی چلی جاتی ہے اور سیاسی قوتیں فیصلے کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتی. یعنی ان کے پاس بھی پھر ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ صحیح سمت میں فیصلے کریں. ٹھیک ہے جی، آپ پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام میں شعور آنے کے
باوجود بھی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ ایک تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں جو جوڈیشری کی بحالی تھی، اس میں بھی ایک قیادت موجود تھی، اور وہ ایک ایسی قیادت تھی جس کو پولیٹکس کی ساری اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا وہ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اور اس طرح کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے تبدیلی کی۔ عوام آخر پہلا سٹیپ کہاں سے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک اور ہمارے پاس ایگزامپل وہ سرفراز نعیمی صاحب کی ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، جنہوں نے ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی تھی۔ آخر عوام کہاں سے پہلا سٹیپ لیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے قلم سے اظہار کرتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے۔ آج آپ کے پاس بہت سے جدید ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جن کا آج سے 1 صدی پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ میسر ہیں آپ کو، آپ لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ باشعور لوگوں میں تنظیم پیدا کی جائے۔ طالب علموں کی ایک قوت ہے، وہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر شعور پیدا کرنے کی مہمیں چلائیں، یعنی سیاسی مقاصد کے لیے کام کرنے کی بجائے اور سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے وہ اس مقصد کے لیے کام کریں۔ چھٹیوں میں نکلیں، اپنی قوم کو تعلیم دیں، بالغوں کو تعلیم دیں، ان کا شعور بلند کریں، ان چیزوں پر جن چیزوں کا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، دیہات میں جا کے ورکشاپس منعقد کریں اور اس طریقے سے اس کو ایک مشن بنا کے کام کریں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ کی موجودہ سوسائٹی کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ مذہب میں، اعلیٰ درجے کے لوگ دانش میں، اعلیٰ درجے کے لوگ فلسفے اور حکمت میں، اعلیٰ درجے کے لوگ تاریخ کے مطالعے میں کون لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قیادت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کبھی پہلا قدم نہیں اٹھاتے، ہم چاہتے ہیں آخری قدم اٹھا کر قدرت ہمارے لیے فیصلہ کرے۔ میرا آپ سے کویشچن یہ کہ بات ہو رہی ہے تبدیلی کی، شعور کی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بیسیکلی آپ کو شعور علم سے آتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ بے نظیر کا کیس ہوا، بے نظیر مطلب حادثے میں جاں بحق ہو گئی، اس کے بعد سمپتھی میں ان کو سارے ووٹ پڑ گئے، اور لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بے نظیر اب نہیں رہی، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ مر گئی، اس نے جان دے دی، اور انہوں نے جا کے اس پارٹی کو ووٹ دے دیے۔ اگر وہ ایک یہ رول اپلائی کر دیا جائے کہ گریجویشن یا انٹر لیول سے کم کے لوگ نہیں دے سکتے ووٹ، تو کیا اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی؟ دیکھیے، تبدیلی اس طرح کے مصنوعی اقدامات سے نہیں آتی کبھی بھی، نہ اس طرح کی قانون سازی سے کبھی تبدیلی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہماری پارلیمنٹ میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ بی اے سے کم تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس سے پارلیمنٹ وجود میں آئی، اس نے کیا فیصلے کیے؟ اس پارلیمنٹ کو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ آمریت کا دست و بازو بن کر رہی۔ ان کے یہاں 17ویں ترمیم آئی، اور جس 17ویں ترمیم کا آج ہم نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ منظور کی گئی۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس پر آج ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کو ایک طرف پھینک دیا ہے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا۔ میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف جمہوری عمل کو چلنے دیں، اور جمہوری عمل کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ جو بھی عوام بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اعتماد کریں ان کے اوپر۔ جیسے جیسے وہ اس پروسیس میں شریک ہوں گے، پہلے مرحلے میں ایسے ہی ہوگا، کبھی ہمدردی کے ووٹ مل جائیں گے، کبھی جذبات کے ووٹ مل جائیں گے، کبھی لوگ ایک خواب دیکھیں گے اس کے لیے ووٹ دے دیں گے، لیکن اس عمل کو جاری رہنے دیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تجربات سے سیکھتا ہے۔ جب وہ تجربات سے سیکھتا ہے، آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ حکومتیں قائم ہوئی تھیں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب انتخابات ہوئے، ان حکومتوں کے پہلے دور میں ان کے رویے دیکھیں اور دوسرے دور میں ان کے رویے دیکھیں۔ ہمارے ہاں بعض سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی لیڈرشپ کا اگر آپ ابتدائی دور دیکھیں تو وہ یہ سارے کام کر رہے تھے جن کی آج وہ نفی کر رہے ہیں، لیکن آج وہ اعلیٰ اقدار کے علمبردار بن گئے۔ تو انسان بدلتا ہے، انسان میں تبدیلی آتی ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کا انتظار نہیں کرتے۔ وہی میں نے عرض کیا کہ صبر کے ساتھ ہم ممکنات سے جدوجہد شروع کر کے آئیڈیل تک نہیں پہنچتے، آئیڈیل سے جدوجہد شروع کر دیتے۔ سر، آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو پارلیمنٹ آئی ہے اور اس میں گریجویشن کا جو انہوں نے رول رکھا ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ سے جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، یا ہماری پارلیمنٹ اور ہماری پولیٹکس ہی ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں جو بھی جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اس کو ویسا ہی ہونا پڑے گا؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے ہم لوگ بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں جو بہت لاجیکل اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جا کے وہی لوگ جو ہیں وہ ایسی اقدامات کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ چونکہ لوگ پڑھے لکھے تھے اس وجہ سے انہوں نے غلط فیصلے کیے، میں نے یہ عرض کیا کہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری پولیٹکس کچھ ایسی سیٹ ہوگی ہے کہ ان کے پاس جا کے کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اور کسی اور قسم کے فیصلے کر سکے۔ اگلے مرحلے میں تو ایسے ہی ہوگا۔ ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے کہ رائے کی آزادی ہو، لوگ اختلاف کریں، کوئی کسی کو اختلاف کرنے کے بعد مارنے کے لیے نہیں دوڑے، لوگوں کو حق دیا جائے وہ اپنی بات پیش کریں، خود تنقیدی اور خود احتسابی بلکہ داخلی احتساب کا عمومی مزاج پیدا کیا جائے، اور لیڈرشپ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی چلی جائے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے، اس عمل کے نتائج نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ کہ اس وقت پاکستان میں ایٹم بم موجود ہے، بجلی نہیں ہے،
بجلی گھر موجود ہیں، ان کو چلانے کے لیے رقم نہیں ہے. رقم بھی موجود ہوگی شاید لیکن اس کے لیے نیت نہیں ہے. ایک سروے کے مطابق تھر میں اگر کوئلہ جو موجود ہے استعمال کیا جائے تو پاکستان سالانہ 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے اور اگلے 40 سال تک لوڈ شیڈنگ سے نجات پا سکتا ہے. لیکن ہم ایسے منصوبوں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بجائے ہم لوگ تاجکستان سے بجلی خرید رہے ہیں، ہم لوگ ونڈو ڈریسنگ کر رہے ہیں. ہم سب یہ ہمارا قومی مزاج ہے، ہم کبھی بڑی منصوبہ بندی کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اوپر ایک ایمرجنسی کی حالت جب طاری ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ایسے اقدامات کرنا پڑتے ہیں. اس وقت بھی دیکھیں آپ، حکومت جو اس کے لیے استدلال کر رہی ہے وہ استدلال یہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو وقت بہت تھوڑا ہے، اس میں تو سوائے اس کے کرائے کے یونٹ لگائے جائے ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ کیوں وقت تھوڑا رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے نظام موجود تھا اس نے بروقت اقدامات نہیں کیے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک طوفان آ جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ ایمرجنسی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے بہت سی مثالیں دیں کہ ہم اس طریقے سے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اس طرح اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ میں اور آپ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے میدان میں نکلیں گے، لوگوں کی تنظیم کریں گے، لوگوں کے شعور کو بہتر کریں گے. اس سے آہستہ آہستہ قوم اس کو سوچنا شروع کرے گی اور پھر دباؤ حکمرانوں پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو موقع دیجئے 5 سال تک کام کرنے کا، عوام ان کا یعنی 5 سال تک ہم انہیں نہ چھیڑیں، جو سیاہ و سفید یہ کرتے رہیں. ہم ان پہ تنقید کریں، ان کو رائے راست دکھائیں، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں، ان پر دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، ایسی تنظیمیں پیدا کریں کہ جو ان چیزوں کا تحقیقی مطالعہ کریں، میڈیا کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، بار بار توجہ دلائیں، ایک عمومی اعتصاب کی فضا قائم کیے رکھیں. ڈیموکریسی صرف اس کا نام نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان میں بندوق سے مداخلت نہ کریں. اس راستے کے اوپر لوگوں کو چلنے دیں. یہ آپ سے آپ تبدیلی آئے گی. اس وقت بھی آپ دیکھیں اگر میڈیا آزاد ہے تو آسان نہیں ہے یہ معاملات کرنا. اگر ہم قومی شعور کو بھی بلند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اور مشکل ہو جائے گا. ابھی آپ نے کہا کہ حقیقت پسندانہ قوم میں رویہ آنا چاہیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم کا ہے؟ جب ہم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارے سارے ہمسایہ ملک کے جو ہیں انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، کوئی نیوز چینل ہمارے یہاں الاؤڈ نہیں ہے. ہماری اخباروں کے کالم نگار جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. ایک جرنیل، ایک جو ہیں بہت اعلیٰ فوجی افسر کے جن کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، وہ کینیڈا بیٹھے ہیں، ہم انہیں بلانے پر مجبور ہیں. تو حقیقت پسندانہ کیسے بنانا ہے ہمیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی آہستہ آہستہ قدرت کا نظام ختم کرتا چلا جا رہا ہے. آج آپ کے پاس انفارمیشن کے جو ذرائع ہیں ان میں اب دیواریں برنل کھڑا کرنا ممکن ہی نہیں رہا. یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس وقت یہ چینلز کو روکنا بھی ممکن نہیں رہے گا. دنیا کے اندر وہ تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں. قدرت کا نظام آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ آگے بڑھیے اور یہ ایک پہیہ چل رہا ہے، اس کے اندر اپنی گراری ملا دیجئے. قدرت اپنے عمل میں مصروف ہے، ہم بھی اپنے عمل میں مصروف ہو جائیں. اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم بہت غیر معمولی باتیں کرنے والے لوگ ہیں اور بڑے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں. خواب دیکھنے چاہیے، اچھے خواب نہ دیکھے جائیں تو اس کے بعد بھی آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن عمل کی دنیا میں ہم ہمیشہ پسندی ثابت ہوتے ہیں. ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی قوم کے اندر خود تنقیدی کا جذبہ پیدا کریں. اور جس وقت ہمارے نوجوان یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ پھر کسی کے لیے غلط تاریخ پڑھانا بھی ممکن نہیں رہے گا اور اب ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی آہستہ آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جو صورتحال تھی، جن چیزوں سے ہم ناواقف تھے، آج کا نوجوان ان چیزوں سے ناواقف نہیں ہے. وہ ان کو بہت حد تک جانتا ہے. وہ جا کر آپ کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے پوری دنیا ان کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. یہ آسان نہیں رہا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ علم بغاوت بلند کریں تو اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا پلیٹ فارم کیسے ہونا چاہیے؟ بغاوت بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچائی کی شہادت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. علم بغاوت بلند کر دینا ایک جذباتی تعبیر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سچائی کی شہادت دیں، امن کے ساتھ دیں، بتدریج نتائج نکلنے دیں اور اپنا کام کریں. تختہ دار حالیہ دنوں میں ایجاد نہیں ہوا، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایجاد ہو چکا تھا. لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور اصل میں یہی عمل ہے. سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، لیکن ڈائلاگز آف پلیٹو کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی. اس کے اثرات آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. علم اسی طریقے سے اپنی گواہی دیتا ہے. یہ گواہی دینے کا عمل ہے جو ہمیں جاری رکھنا ہے. یہ شمع ہم جلاتے چلے جائیں گے، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تاریکی چھٹنا شروع ہو جائے گی. علم بغاوت بلند کرنا، انقلابی نعرے لگانا اور لوگوں کے ہاں ایک مزاحمت کا جذبہ پیدا کرنا، میرے نزدیک اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. حاصل ہوتا ہے تعمیری سرگرمیوں سے. تعمیری طریقے سے اپنا نصب العین طے کیجئے، لائے عمل طے کیجئے اور اس کے بعد خاموش جد و جہد کا طریقہ اختیار کیجئے.
میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم بہت بولتے ہیں، بہت کم عمل کرتے ہیں. عمل کی جد و جہد جو ہے وہ آخر میں نتیجہ خیز ہو جاتی ہے. سر آج اس پروگرام میں آپ کو بہت سارے نوجوانوں نے ایسے مسائل بتائے جس کا آج پاکستانی قوم کو سامنا ہے. ایسے حالات میں آپ کو روشن مستقبل کی نوید کہاں اور کیسے نظر آتی ہے؟ نوجوانوں میں جو نوجوان سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں، جن میں اس بات کا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو بات اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کریں. اظہار کے مواقع قدرت نے پیدا کر دیے ہیں. میں تو اس میں روشنی دیکھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اس جدوجہد کے اندر نظم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ جدوجہد جذباتی نعروں کی نظر ہو کر نہ رہ جائے. یہ جدوجہد ایک ایسی جدوجہد بنے جس میں ایک ایک قدم حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اختیار. نظم کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دانشور پیدا کریں گے، ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ قیادت کر سکیں. وہ پیدا ہو جائیں گے. آپ اس عمل کو جاری رہنے دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ایک سیاستی جدوجہد کا میدان نہیں ہے. جی آپ. سر ہماری جو ساری ڈسکشن رہی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ عوام کو جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے، عوام میں شعور پیدا ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ جو ساری کی ساری ڈیوٹی عوام پہ آ گئی. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ باقی بھی ممالک ہیں دنیا میں جن نے بغیر کہے، بغیر اسٹرائکس کیے، بغیر جلوس نکالے، گورنمنٹ خود جو ہے وہ عوام کی ضروریات کو سمجھتی ہے، ان کے حقوقوں کو جانتی ہے اور ان کو فراہم کرتی ہے. کیوں ہماری حکومت خود اس بات کو نہیں سمجھتی ہے کہ عوام کی کیا ضروریات ہیں؟ وہ معاشرے ایک لمبا سفر طے کر چکے ہیں اور اس کے بعد اس جگہ پہنچے ہیں. ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ایک یہ کہ ہم سفر کرنے سے انکار کر دیں تو پھر تو ہمیشہ کی بدقسمتی ہے جو ہم پر مسلط ہو جائے گی. ایک یہ ہے کہ آج سے سفر کا آغاز کر دیں، آج سے روشنی پیدا کرنا شروع کر دیں. ایک بات. دوسری میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ عوام سڑکوں پر آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں، نہیں. عوام میں شعور بہتر کیا جائے، بہت پرامن، بہت مہذب اور بہت قاعدے سے. اور یہ ظہور کہاں ہوتا ہے؟ یہ انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، یہ چھوٹے اداروں میں ہوتا ہے، یہ چھوٹی جمعیتوں میں ہوتا ہے، یہ این جی اوز میں ہوتا ہے، یہ طالب علموں کے اندر ہوتا ہے، یہ دانشوروں میں ہوتا ہے. پھر ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں کہ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر مارچ کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اپنے شعور کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نکسیر نہیں پھوٹتی، کوئی بتی نہیں ٹوٹتی. صاحب آج کی گفتگو کا آخری سوال. صاحب اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس خطے میں جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت کم ملکوں کو اس دنیا کے نقشے پر حاصل ہے. پہلی بات، پاکستان کے پاس جو افرادی قوت ہے، پاکستان کے پاس جو قدرتی وسائل ہیں، ایک بہت وسیع و عریض ملک ہے. ان ساری چیزوں کو باہمی طور پر کس طرح انٹیگریٹ کر کر ہم ایک روشن مستقبل کی طرف دیکھ سکتے ہیں جب ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی سامنا ہے؟ اچھی اور بابصیرت قیادت پیدا کر کے. یہ قیادت میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاست میں خود بخود پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. اہل دانش کا اس کو پیدا ہونا چاہیے. کسی سوسائٹی کی دانش کرپٹ ہو جاتی ہے، بے بصیرت ہو جاتی ہے. دانش کیسے کرپٹ ہوتی ہے؟ دانش ہی کرپٹ ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ کہ جن کو خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے برتر ذہانت دے کر، جو صاحب مطالعہ ہوتے ہیں، چیزوں پر غور و خوض کرتے ہیں، جو رہنمائی کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی قدرت صلاحیتوں میں فرق پیدا کرتی ہے. وہ کچھ لوگوں کو اس لیے پیدا کرتی ہے وہ دست و بازو بنے، اور کچھ کو اس لیے پیدا کرتی ہے کہ وہ دماغ بنے. تو جن کو دماغ بننے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ اپنے اس شرف کو بعض اوقات پامال کر بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے. ہماری دانش کرپٹ ہے اور وہ سچ نہیں بولتی، سچائی کی شہادت نہیں دیتی، اس کے اندر تنقیدی شعور نہیں ہے. وہ کسی چیز کے بارے میں جب گفتگو کرتی ہے تو جذبات کی زبان استعمال کرتی ہے. پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی دانش کو اپنے قومی مفاد کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے. میں یہ حلال اطلاق نہیں کہتا، زیادہ تر یہی صورتحال ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اصل مسئلہ یہی ہے. یعنی ہماری جو اس وقت دانش ہے وہ زیادہ تر کرپشن کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچی. اور کرپشن صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں کسی سے. اصل میں جس وقت آپ اپنی ذہانت کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوتے، اپنے علم کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوتے، اپنے عقائد کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوتے، اپنے نظریات کے ساتھ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی طور پر چونکہ ہم بے شعور قوم ہیں تو لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے سچی بات کہہ دی تو کسی کو امریکہ کا ایجنٹ کہا جائے گا، کسی کو روس کا ایجنٹ کہا جائے گا، کسی پر کوئی تہمت لگائی جائے گی. کوئی کسی بات کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. محرکات تلاش کیے جاتے ہیں، نیت پر حملہ کیا جاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس پوری قوم کو قرآن مجید کی سورہ حجرات صبح و شام پڑھنی چاہیے اور اپنے ہاں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ سچ بول سکیں، سچی بات کہہ سکیں اور سچی بات کہنے کے بعد دنیا میں زندہ رہ سکیں. ساری سیاہ رات میں سے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، کیا آپ کو روشنی کی کرن، امید کی کرن نظر آتی ہے؟
یقیناً یعنی میں تو کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں نا امید کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے نا امید نہیں ہے۔ جب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ تخلیق کا عمل ابھی جاری ہے، اور جب قدرت نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی کچھ مہلت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں علم کی شمع روشن کرنی ہے، اعلیٰ اخلاق کی شمع روشن کرنی ہے، اور سچائی اور صداقت کی شمع روشن۔ ٹھیک ہے ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اپنے ہر ناظر کے لیے